अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नजर। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का एक और बड़ा सबूत। हसास इदारों की बड़ी कार्रवाई में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाजिर सर्विस अफसर भूषण यादव गिरफ्तार। रॉ का एजेंट बलूचिस्तान में शरपसंदों से राब्ते में था। बलूचिस्तान कराची की पाकिस्तान से अलहदगी और फिरका वाराना फसादात की साजिश का एतराफ। ईरानी सदर हसन रूहानी कल पाकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बतौर सदर हसन रूहानी का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। वजीर आजम से मुलाकात के दौरान इलाकाई मसाइल पर भी बातचीत होगी। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान किस हद तक अहमियत का हामिल है, जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। पंजाब में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा डॉल्फिन फोर्स के साथ। लाहौर में पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब कहते हैं तुर्की के साथ तिजारती मुआहदे से ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। मुशर्रफ के लिए अलग और शहीद बेनजीर के लिए अलग पाकिस्तान नहीं हो सकता। जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के खिलाफ कानून लाएंगे, बिलावल का ऐलान। उमरकोट में होली के त्योहार में शिरकत। तो आज की सबसे अहम और बड़ी खबर यही है कि बलूचिस्तान से भूषण यादव नामी एक शामिल साहब सर्विंग ये ऑफिसर है इंडियन नेवी का, जो रॉ के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा था अभी तक की तहकीकात के मुताबिक, और वो पकड़ा गया बलूचिस्तान से। उसे फिर एक खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया मजीद तफ्तीश के लिए। बड़ी इज्जत दलेरी है जी हाँ कि आप दलदल आते फिर दूसरी सरजमीन पर, जिसे आप दुश्मन की सरजमीन समझते हैं ना, कि पाकिस्तान तो इंडिया के लिए दुश्मन है और पाकिस्तान के लिए इंडिया भी कुछ कम नहीं है। तो आप इस तरीके से आए कि बराह रास्त हदायत दे रहे हों, राब्ते कर रहे हों, इसका मतलब ये उनको यकीन था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, या कोई ऐसे रवाबत होंगे, ऐसी कमीन गाहें होंगी, ऐसे छुपने के ठिकाने होंगे कि जहां ये सारी कार्रवाइयां हो सके। और ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें शेल्टर देते होंगे, ऐसे लोग भी होंगे, इनके मुआमलत करते होंगे। बलूचिस्तान में तो इंडिया की और रॉ की जो कार्रवाइयां हैं ये मुसलसल कई साल से मंजर आम पर हैं। और जब यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे पाकिस्तान के और मनमोहन सिंह इंडिया के, तो शर्म-उश-शाख में इनकी मुलाकात हुई। जी हाँ, और वहां भी यूसुफ रजा गिलानी ने मसला उठाया था और उसके बाद मनमोहन सिंह ने ये वादा किया था कि इस मामले को जायजा लेंगे और इसमें इसकी तहकीक करेंगे। और शाम साहब, बल्कि पहली बार किसी मुश्तरका एलामिये में बलूचिस्तान का जिक्र आया था, वज़ीर साहब ने जिक्र किया, और उसके बाद जो इंडिया में मनमोहन सिंह की लेदे हुई कि जनाब आपने क्यों मान लिया, क्यों उसको जब वो वापस पहुंचे दिया, तो फिर मीडिया उन पर टूट पड़ा, उनके मुखालिफ उन पर टूट पड़े और वो दुबक गए। वो बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जो बात वो मान चुके थे वो मान चुके थे। और फिर उनको छोड़े आप, हमारे ये जो मोदी साहब है, ये तो बांग्लादेश जाकर, हाँ जी, वो हसीना वाले के सामने एतराफ कर चुके, दहाड़े के एतराफ कर चुके। वो कहते हैं हमारी जो सेना था उसका तो यहाँ पे खून बहा है, खून बहा है। उन्होंने कहा, खुद भी एतराफ किया है कि उस बांग्लादेश की जो तहरीक है, आजादी की नाम नहाद आजादी की तहरीक जो है, जो दरअसल पाकिस्तान को तोड़ने की तहरीक थी, उसमें उनके अपने हिस्से का एतराफ कर चुके। बल्कि यही नहीं, उन्होंने हसीना बाजद को मुखातिब करके कहा कि जनाब जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको आप बताएं हमने क्या किया इस देश के लिए। और ये जब ये भारत ने मदाखलत की थी, और फिर अब तो देखिए एक एक चीज वाज़ेह हो गई है। और अजीत डोवल का अपना जो बयान है वो तो सोशल मीडिया पे अब भी मौजूद है। वो यूनिवर्सिटी में शायद गुफ्तगू कर रहे हैं तालिब इल्मों से कहा, और बता रहे हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से वो अंदर से तोड़ेंगे या उसको अंदर से हमलावर होंगे उसके ऊपर। और ये जो अब इसमें कोई अनहोनी नहीं है ये, और पाकिस्तान तो बाकायदा डोजियर तैयार करके अक़वाम मुत्तहिदा में भी दे चुका है, अमरीकी हुकाम को भी दे चुका है
کہ یہ جناب یہ نشان ہیں یہ تو ان کو انڈیا کے قدموں کے اور ہاتھوں کے یہ نشانات ہیں اور دستانے پہننے کی بھی ضرورت اس نے محسوس نہیں کی. اچھا شامی صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے کوئٹہ سے ہمارے بیورو چیف دنیا نیوز جناب عرفان سعید صاحب نے, ساتھ ساتھ وزیر داخلہ صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان جناب سرفراز بگٹی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے, اور بریگیڈیئر ریٹائر جناب غضنفر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں اور حساس اداروں میں اہم خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں. تو ان تینوں سے ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں. پہلے میں عرفان سعید سے لے رہے ہیں معلومات. السلام علیکم عرفان سعید. جی وعلیکم السلام. یہ کہاں سے یہ جو بھوشن یادو ہیں کس علاقے سے بلوچستان سے یہ پکڑے گئے ہیں اور کب کا واقعہ یہ؟ دیکھیے جاوید صاحب, بلوچستان کا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر جو انڈین انوالومنٹ ہے اس پہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. پکڑے تو جہاں سے گئے اب تک اس بارے میں اب تک انٹیلیجنس جو رپورٹس ہے وہ اب تک اس پہ بتا نہیں رہے, لیکن پکڑا گیا بلوچستان سے یہ تو کنفرم ہے, اور یہ 2-3 روز پہلے کب پکڑے گئے پہلے سے پکڑے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغان سرحدی علاقہ ہے وہیں سے اس کے آس پاس سے پکڑے گئے, اور یہ کئی مرتبہ بلوچستان میں یادو جو ہے یہ آ چکا ہے, اور بلوچستان کی جو علیحدگی پسند جو تحریکیں ان کے ساتھ اس کے براہ راست روابط تھے, اور نہ صرف علیحدگی پسند تحریکوں کے ساتھ بلکہ یہاں پر جو فرقہ وارانہ فسادات جو ہوتے رہے بلوچستان میں اس میں بھی انڈین را کی جو انوالومنٹ ہے اس کے بھی ثبوت ملے ہیں. اور جو ابتدائی تحقیقات جو سامنے آئی اس میں یہی بات سامنے آئی کہ کراچی اور کوئٹہ میں جو فرقہ وارانہ فسادات اور علیحدگی کی جو تحریکیں اس میں یادو کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے عرفان, بہت شکریہ. سرفراز صاحب سے بات کر لیتے ہیں مزید اس بارے میں. عرفان آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم سرفراز بگٹی صاحب. وعلیکم السلام جانی صاحب. بگٹی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو 7 پکڑے گئے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سے لوگ بلوچستان میں ہوں گے کیا؟ شامی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو اپنی سیکورٹی فورسز کو اور میں آن بہاف آف آنریبل سی ایم بلوچستان مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اتنی بڑی کارروائی پہ ان کو پریز بھی کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں آپ کے سوال پہ بعد میں آؤں گا. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری پہ لے جاؤں کہ فرام دا ڈے فرسٹ ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بلوچستان میں را کی انوالومنٹ ہے جس کے ثبوت حکومت پاکستان کے پاس آلریڈی بھی موجود ہے, جن کا آپ نے اپنے انٹرویو میں تجزیہ بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ را کا ایک سرونگ آفیسر جو ہے وہ بلوچستان میں آپریٹ کر رہا ہے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. بلوچستان اور کراچی میں جیسے عرفان نے بتایا ہے تو وہ کاروائیاں جو کرتا تھا وہ اس کو سپروائز کرتا تھا. اب جہاں تک بات ہے اس طرح کے اور لوگوں کا آپ کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہے بھی تو یہ آپ یقین کریں کہ بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے سیکورٹی ادارے مل کے انشاءاللہ ایسے دہشت گردوں کا پیچھا کریں گی اور ان کا کلا کنا کریں گی. تو جو لوگ ان کو تحفظ دے رہے ہیں جن سے ان کے روابط ہیں ان تک بھی آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے کیا؟ جی جو دیکھیں یہاں پر ان کی لیڈرشپ موجود ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے جو BLA کا نمبر 2 تھا ہر مری کے بعد اسلم اچھو وہ مارا گیا ہے کوآپریشن میں سیکورٹی فورسز میں, اور اسی طرح بہت سارے PRA کے کمانڈرز ہیں. بیجو بگٹی وہ مارا گیا. جو ادھر موجود ہیں وہ تو سیکورٹی فورسز کے ہاتھ چڑھتے رہتے ہیں, گرفتار بھی ہوتے ہیں اور اپنے انجام کو بھی پہنچتے ہیں, جانم وصل بھی ہوتے ہیں. جو ظاہر ہے انٹرنیشنل قوتوں کی گودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو MI6 کی گود میں بیٹھے ہیں یا را کی گود میں بیٹھے ہیں یا یورپ میں. شامی صاحب دیکھیں دس از ویری امپورٹنٹ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یورپ سب سے بڑا پناہ گاہ ہے کہ وہاں پر ہمارے جتنے ٹیررسٹ ہیں وہ تو سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لگژریس لائف گزار رہے ہیں. تو ان پر تو ظاہر ہے وہ فورن آفس کا ڈومین ہے, میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں. لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب بلوچستان کے معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا, جس طرح سیٹلرس کو پنجابی کا نام لے کر قتل کیا گیا, ٹیچرس کو مزدوروں کو مارا گیا. ان کے قاتل قانون کے ہاتھ سے نہیں بچ پائیں گے. تو آپ کو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے لائے اور دباؤ ڈالے, سفارتی کے یہ لوگ ان کے حوالے کیے جائیں کیونکہ یہ مطلوب ہے پاکستان. جی بالکل میرا موقف بھی یہی ہے. میں آپ کی تائید کرتا ہوں اور یقیناً میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ویژنری ڈیسیجن لیں گی اور اسٹیٹ کے انٹرسٹ میں جو بیسٹ ہوگا وہی ڈیسیجن لیں گی. میرا ڈومین نہیں ہے اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جناب سرفراز بگٹی صاحب. عرفان سعید صاحب بھی شریک گفتگو تھے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے تو اس اہم معاملے پر مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بلوچستان سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سرونگ کمانڈنٹ نیوی جو را کے لیے خدمات سر انجام دے رہا تھا بھوشن یادو, یہ آج گرفتار ہوا جو اسلام آباد منتقل کیا گیا. اس پر ہم بات کریں. شاہم صاحب اور بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے بھی جوائن کر لیا. پہلے آپ کی بات سن لیتے ہیں. جی
یہ ہمارے تنویر قیصر شاہد صاحب ہیں, بڑے نامور کالم نگار ہیں اور جرنلسٹ ہیں. انہوں نے بھی میسج کیا ہے کہ ستیش چندرا جو ہے انڈیا ٹوڈے کے ایک حالیہ شمارے میں جو ایکس ڈپٹی نیشنل ایڈوائزر ہے انڈیا کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان جو ہے یہ میں نے ان کی بلوچستان میں کارروائی کرنی چاہیے انڈیا کو, ایگزیکٹ لائن افغانستان میں اپنے دوستوں کی مدد سے. ایگزیکٹ لائنز میں نے ان کی ڈھونڈ لی ہیں. یہ انڈیا ٹوڈے میں لکھا ہے, یہ فروری 2016 کا ان کا آرٹیکل ہے. یہ اینڈ پہ کنکلوڈ اس طرح کر رہے ہیں کہ جناب انڈیا شوڈ روتھلیسلی ایکسپلائٹ پاکستان's faultness, particularly in Balochistan, Sindh and Pakistan occupied Kashmir. Covert action should be undertaken against terrorist elements and their supporters in Pakistan, and contingencies plans for focused strikes should be kept ready for instant activation following any Pakistan-sponsored terrorist act in India. اب اس کا ترجمہ کر دیجیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو رuthlessly بڑی ایک اس طریقے سے پاکستان کی بے طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے انداز میں ان علاقوں کے پاکستان کے جو تھوڑا سا فالٹ لائن پہ تھوڑا سینسیٹیو, جیسے بلوچستان, سندھ اور کشمیر, اور وہاں انڈیا کو پوری انرجیز اپنی سرو کرتے ہوئے وہاں پہ ان ایریاز کو ہٹ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہیے. تو چند میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو ایم کیو ایم کے بعض عناصر ہیں ان کے ساتھ راہ کے روابط جو ہے اس طرح کی تفصیلات سامنے آ رہی ہے. راہ کی فنڈنگ کے الزامات لگ رہے ہیں, خود ان کے گھر کے بیٹی جو ہے لنکا ڈھار ہے, اور کون کون اس جرم میں شریک رہا اور پھر کیا کیا کرتا رہا اور کیا خدمات بجا لاتا رہا راہ کی, یہ ساری تفصیلات ابھی منظر عام پر آتی چلی جائیں گی. لیکن ہمارا یہ بھی صورت ہے, اور آزاد کشمیر کے اندر ابھی جو پلان ہو رہا ہوگا وہ بھی ظاہر ہے کہ چھپا نہیں رہ سکتا. ہماری سیکورٹی ایجنسیز ان کا تعاقب کر رہی ہیں. پکڑا گیا بوشن یادیں. اور یہ دیکھیے ان کی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آزادانہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے, لکھی جا رہی ہے, یعنی یہ کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے انڈیا کے جناب ذمہ داران کو, بے دھڑک کو لکھ رہے ہیں گویا ان کو کوئی پوچھنے والا دنیا میں نہیں ہے. ان کے جو ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں یہ ستیش چندرا, ان کے بیان کو اور باقی چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات تو پھر درست ہے نا کہ جتنے بھی صوبے افغانستان کے جو بلوچستان کے ساتھ واقع ہیں وہ سرحد کے قریب ہیں, وہاں ان کے کانسلر جنرل زیادہ تعداد میں ہیں بنسبت دیگر علاقوں میں. سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہاں انہوں نے کیوں کانسلر رکھے ہیں. اب ظاہر ہے پاکستان کا تو یہی ہے, الزام بھی یہی ہے, اس کے شواہد بھی پیش کیے گئے, مگر بغیر قدم پر. السلام علیکم بیر صاحب. جی وعلیکم السلام. بغیر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو خبر آئی ہے بلوچستان سے, آپ تو خود بھی ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستان میں کس حد تک کارروائیاں جو ہیں یہ راہ کر رہی ہے, اور کہاں کہاں اس کے فٹ پرنٹس دیکھتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ شامی صاحب. جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کا ایک بریف آپ نے بڑا کنسائز آپ نے بھی اور سرفراز مفتی صاحب نے پیش کر دیا. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے, اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو انہوں نے باقاعدہ انڈیا ٹوڈے نے ہندوستان ٹائمز نے ایک سیمینار کرایا تھا, اور اس سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر اس کی بھی کنکلوسیو ریمارکس یہ تھے کہ جتنا آپ کوورٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ آپ کرتے رہیے بلوچستان میں اور ان علاقوں میں جہاں کے پاکستان کی فالٹ لائن ہے. اور آپ نے اجیت کمار ڈیول کی اسٹیٹمنٹ کی طرف بھی اشارہ کیا. تیسرا ایک جیمز انفارمیشن گروپ ہے, بڑا کریڈیبل گروپ ہے دنیا میں, وہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو انٹیلیجنس کی خبریں وہ چھاپتا ہے. اس نے 2001 میں اور 2008 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی, اور اس میں لکھا تھا کہ را نے اور مساعد نے مل کے 4 گروپس تشکیل دیے, اور ان کا بنیادی کام ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم پھیلانے کے علاوہ جو پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے جو ہمارے ہاں ایک یہ سندھ میں اور جو بلوچستان میں ایک مسئلہ پکڑا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے اس کو تباہ و برباد کیا جائے, اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. اور ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی ویری ریسنٹلی ایک گواہ جب سی پیک آپ نے شروع کیا ہے تو انڈیا میں ایک اسپیشل ڈویژن کریٹ کیا گیا ہے جس کا ایک سویلین سیکٹری جو ہے انچارج ہے, اس کے اندر ایک میجر جنرل ہے, 4 ایڈیشنل سیکٹری ہیں, اور ان کو 350 بلین کا بجٹ دیا گیا ہے, اور ان کا مقصد ہے سی پیک کو سبورٹ کرنا, سی پیک کو سبوٹاج کرنا. اب جب آپ را کی بات کرتے ہیں اور جو ہم نے پہلے سے دیکھا ہے تو آج سے نہیں, آج سے بہت عرصہ پہلے سے یہ رپورٹ آئی تھی کہ بلوچستان کے اندر کوئی 50 فراری کیمپ موجود ہیں, اور وہ فراری کیمپس جو ہے ان کے اندر BLA BRA جس کا آپ نام لے لیں, جو 0.25% جو لوگ ہیں بلوچستان کے اندر, کیونکہ پتہ ہے آپ کو وہاں پہ جو پاپولیشن ہے جو 40% پشتون ہے اور 20% بروئی اسپیکنگ ہے,
یہ جو بھگتی کے علاقے میں جو لوگ کچھ جو مری بھگتی ایجنسی میں 0.25% بنتے ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی کہ جی بلوچستان، اور وہ آزاد خان بلوچ نے اسرائیل میں جا کے حکومت بھی بنائی. یہ لوگ ہیں جو ان کیمپ میں رہ رہے تھے، اور جب آپ بات کرتے ہیں کہ ان کو پروٹیکشن کوئی اس قسم کے لوگوں کو کون پرووائڈ کر رہا ہے، تو یہ لوگ ہیں جو اس کو پروٹیکشن ان فراری کیمپ میں پرووائڈ کرتے ہیں. اور جب بھی آپ بلوچستان کی بات کریں گے اور KPK کی بات کریں گے تو افغانستان کو آپ ٹرائی اینگل سے نہ نکالیے گا. آپ نے اشارہ کیا وہاں کانسولیٹس ہے، ایک بہت بڑا کیمپ ہے لشکر گاہ میں، جہاں پہ کام ہی یہ ہوتا ہے. پھر وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک انڈاکٹرینیشن ٹریننگ کیمپ حبیب آباد ایک جگہ ہے جہاں پہ انڈیا کی ایمبیسی تھی، وہاں را اور بسیط کے تعاون سے ایک انڈاکٹرینیشن ٹریننگ کیمپ بھی قائم کیا گیا. اس کے اوپر طالبان نے حملہ کیا تھا، وہاں پہ کوئی 7 اسرائیلی ایجنٹ مارے گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہے ایک بڑے پلان طریقے سے ہو رہی ہے. اور جہاں ہم نے دیکھا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز میں جو اکراس دی بارڈر ٹرانس فرنٹیئر جو لوگ کام کرتے ہیں، نارملی وہ جو ہوتے ہیں یا تو سمگلرز ہوتے ہیں یا وہ کرمنلز ہوتے ہیں یا سویلینز ہوتے ہیں یا تھرڈ کنٹری کے تھرو آپ جو ہے انٹیلیجنس کنڈکٹ کرتے ہیں. یہ ساتھ میں اشارہ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ یہ اتنا بڑا افسر پکڑا گیا، یہ لوگ کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ کیونکہ عام حلیوں نے اختیار کیا ہوتا ہے. لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ آپریٹ کیسے کرتے ہیں پاکستانی علاقوں میں، کس انداز کیا ہوتا ہے ان کا، پھر کیسے پکڑا جاتا ہے ان کو؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ آپریٹ کرتے ہیں. ہمارے اندر 2 چیزیں ہیں ایک انٹیلیجنس کسی بھی ایجنسی کے لیے. ایک ہوتا ہے جو آپ کے ایکٹیو ایجنٹس ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو آپ کے ڈورمنٹ ایجنٹس ہوتے ہیں، اور دوسرا جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مختلف گروپس میں، مختلف شو آفس میں، مختلف فرینچائز میں آپ ایجنسیز کریٹ کرتے ہیں. آپ کے علاقے میں ایک شاپ ہوگی موبائل کی، وہ موبائل کی شاپ، آپ اس سے موبائل خریدیں گے، آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ شاپ کا بیک گراؤنڈ میں اس کا مالک کون ہے. اور یہ فائنینس کیا جاتا ہے، بہت سارا کام ٹریول ایجنسیز کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے. لیکن جس جگہ بلوچستان میں جو کاروبار ہو رہا ہے، یا بلوچستان میں چونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے بی ایریا اور اے ایریا کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے اندر جتنی انفلٹریشن ہو رہی ہے وہ تمام کی تمام انفلٹریشن جو ہو رہی ہے وہ افغانستان کے اندر جو ان کی ایجنسی، جو ان کی اپنا ایمبیسیز ہیں، ان کے تھرو ہو رہی ہے. اور پھر میں نے جیسے آپ کو انڈیکیٹ کیا، اگر آپ بلوچستان میں آپ نے ضرور سفر کیا ہوگا، بہت بڑا علاقہ ہے، سارا علاقہ مینج نہیں ہو سکتا، اس کے اندر بہت سارے کیمپس کریٹ کیے گئے. جیسے میں نے 2014 میں اگر آپ IGFC کی رپورٹ اٹھا کے پڑھے تو کہتے ہیں کہ 50 فراری کیمپس ہیں جن کے ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں اور جن میں سے ہم نے بہت ساروں کو تباہ کیا ہے. 2014 میں ایک ٹوبا چکزئی میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا جہاں سے انڈین ہتھیار اتنے ایکسٹینسو ملے تھے، مائنز تھی، اینٹی ٹینک مائنز، اینٹی پرسنل مائنز، کہ وہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں وہ لائی گئی تھی انہی مختلف ڈیفائل سے، مختلف علاقوں سے، کیونکہ وہاں پہ ٹریولنگ جو ہے وہ بڑی انڈیٹیکٹڈ ٹریولنگ ہے پہاڑوں کے اندر اور ڈیزرٹ کے اندر. تو یہ لوگ پہلے اپنے کانٹیکٹس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. وہ کانٹیکٹس آف کورس پاکستان کے ہی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے کی خاطر کام کریں، یا کسی بھی ملک کے، جیسے اگر ہم کام کریں گے تو وہیں کے رہنے والے لوگ ہوں گے جو ان کے پیسے کی خاطر یا مختلف انسینٹیوز کی خاطر کام کر رہے ہوں گے. اب ان کے کچھ سلیپر سیلف بن جاتے ہیں. اب یہ جو شخص آیا ہوگا یہ عام شخص نہیں ہے. جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ایجنٹ ہوتا ہے، ایک کمپارٹمنٹڈ میں چھوٹے چھوٹے ایجنٹ ہینڈلر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس کو پرنسپل ایجنٹ ہینڈلر کہتے ہیں. وہ کم سے کم 6 سے 7 نیٹ ورک کو آپریٹ کرتا ہے. اب یہ نیٹ ورک بلوچستان میں بھی ہوگا، پنجاب، ان کے لنکیجز کریٹ کرنے کے لیے جو چیز کی جاتی ہے وہ صرف، کیونکہ کمپارٹمنٹیشن بہت ہوتی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں بھی اور انٹیلیجنس آرگنائزیشن میں بھی، تو یہ کمپارٹمنٹیشن میں ان تمام نیٹ ورک کا جو انفارمیشن ہے وہ کسی ایسے شخص کے پاس ہوگی. اور یہ جو نیوی جب آپ کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا نیوی سے تعلق ٹوٹ گیا، یہ را میں چلا گیا، را کا یہ ہینڈلر ہو گیا، را کا یہ ایجنٹ ہو گیا، اور اس کا ڈائریکٹ لنک بنے گا اجیت کمار ڈیول کے ساتھ اور وہ اسپیشل آپریشن گروپ جو افغانستان میں پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بنانے کے لیے را نے اسپیسیفکلی کریٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے اندر بہت سارے انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہاں چھوٹا راجن بھی وہاں پہ موجود ہے جو کرمنل گروپ کا سب سے بڑا ہے انڈیا کے اندر. تو یہ جو کرمنلز کے ذریعے اور ٹھیک ہے، اب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. وقت کی قلت ہے، ناظرین پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مزید بات. ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب، ہولی کا تہوار ہے اور آج ہولی کے تہوار میں شرکت کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمر کوٹ میں.
اور سندھ نے عام تعطیل کا اعلان بھی ہوا تھا اس موقع پر، تو تقریر انہوں نے کی عمر کوٹ پہلے میں۔ تو خبر یہ آئی تھی کہ وفاقی حکومت اعلان کر رہی تعطیل کا، لیکن پھر یہ ہوا کہ سندھ میں اعلان ہوا۔ ہندو ہمارے یہاں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور سندھ میں زیادہ ہے، سندھ میں زیادہ ہے، ان کے لیے تعطیل جو ہے وہ تو لازم ہونی چاہیے پورے ملک میں، نہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ہندوؤں کے لیے ٹھیک ہے۔ ہاں جس طرح امریکہ وغیرہ میں ابھی مطالبہ ہو رہا کہ عید کے لیے جو مسلمان ہیں نا ان کو تعطیل دی جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو بلاول نے آج کچھ سیاست پر بھی بات کی، میں چاہ رہا ہوں آپ سن لیں کیا بتائیے گی۔ ہم فورسڈ کنورژنز کے خلاف بھی بل پاس کریں گے۔ ہم تو پاکستان نہیں چاہتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اقلیتوں کا پاکستان الگ ہو اور مسلمانوں کا پاکستان الگ ہو، مرد کا پاکستان الگ ہو اور عورت کا پاکستان الگ ہو، مشرف کے لیے الگ پاکستان ہو اور شہید رانی کے لیے الگ پاکستان نہیں، بالکل نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا، ان کی تقریر کا انداز خاصا بہتر ہوا ہے۔ ہاں بہتر ہوا ہے۔ دیکھیے بات کیا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، پاکستان تو سب کا ایک ہونا چاہیے، ٹھیک، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، خون سب کا ایک جیسا ہے، عزت سب کی ایک جیسی ہے، مال کی حرمت سب کی ایک جیسی ہے، اور اس معاملے میں تو کوئی رول رعایت نہیں ہے۔ اور جیسے قائد اعظم کے الفاظ ہیں نا کہ پاکستان میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہندو ہندو نہیں رہے گا، مسلمان مسلمان نہیں رہے گا، پولیٹیکل سینس، کنسنسس، پولیٹیکل سینس میں، اچھا پولیٹیکل سینس میں، ٹھیک ہے نا، آج یہ بات تو درست ہے ان کی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو فورسڈ یعنی جبری طور پر مذہب تبدیلی ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ رضاکارانہ طور پر اگر کوئی مذہب تبدیل کرنا چاہتا ہے تو اس کا تو حق ہے، اس کا آپ روک نہیں سکتے، ٹھیک، لیکن جبری طور پر قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان سوسائٹیز میں کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بالکل قانون سازی ہو جائے، کوئی مذاق کا نہیں۔ مگر جہاں انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ مشرف کا پاکستان الگ ہے اور بے نظیر کا الگ ہے، تو اگر مجھے معاف کریں تو دونوں کا ہی ایک جیسا ہے، کیونکہ زرداری صاحب پر، بے نظیر بھٹو صاحبہ پر کس طرح کے مقدمات قائم رہے، ان مقدمات کے دوران وہ باہر بھی جاتے رہے، پھر این آر او کر کے یہاں بھی آتے رہے، پھر معلوم ہوا ٹائم بار ہو گیا ہے جناب، لت و لال سے کام لیتے لیتے۔ اگر مقدمات کی تفصیل میں جائیں تو جو پرویز مشرف صاحب نے جس طریقے سے ان کا سامنا کیا ہے، زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو بھی اسی طریقے سے ان کا سامنا کرتے رہے۔ کبھی کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا، کبھی کمر میں درد ہو گئی، لیکن زرداری صاحب نے تو جیل میں جیل تو کاٹی، ہاں، لیکن مقدمہ کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا۔ اور یہ ایک تو باقاعدہ اعتداد احسن صاحب کو تو اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے، اور مشرف صاحب کے وکیل بھی کم نہیں کسی سے، ٹھیک، اور ان کے وکیل تو بھائی صرف قلم والے نہیں ہیں، اس سے طاقت والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارا ٹھیک ہے سر، یہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دے سکتے ہیں، لیکن یکساں طور پر انجوائے کیا ہے، ان کا پاکستان ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور شام صاحب، بلاول صاحب اب لاڑکانہ دوسرے عمر کوٹ سے نکلیں گے، رحیم یار خان بھی آ رہے کہہ رہے ہیں وہ کریں گے۔ سیاسی جماعتیں توانا ہوں تو سیاسی عمل مضبوط ہوتا ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے ایک وفاقی جماعت ہے، اس کو بالکل حق ہے یہاں اس کی طاقت میں اضافہ ہو، ہمیں بڑی خوشی ہو۔ اچھا شام صاحب، آج ایک نئی فورس جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی دیکھنے کو ملے گی۔ اب لاہور کے جو گلی محلے ہیں، سڑکیں، وہاں پر ڈولفن فورس اس کا نام رکھا گیا ہے۔ پہلے میں کچھ ویژول بھی ساتھ دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ وہاں پہ شریک تھے، تو پھر آپ سے ہم جانتے ہیں، ساتھ ویژول آپ دیکھ لیں۔ یہ ان کی پاسنگ اور پریڈ کے کچھ مناظر ہیں جہاں پہ وہ اپنی سکل کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ 700 جوانوں کا پہلا دستہ ہوگا، 2500 تک اس کی تعداد لے جائی جائے گی۔ بتائیے شام صاحب، کیسی لگی آپ کو؟ لاہور شہر کے لیے ہوں گے 2500، یہ اسٹریٹ کرائم کو روکیں گے، اور یہ ترکی کی مدد سے ان کی تربیت دی گئی ہے، اور ترکی حکومت نے افسران اپنے فراہم کیے ہیں، اور ٹریننگ میں بہت حصہ لیا ہے۔ ترکی کے سفیر بھی موجود تھے، ترکی اور پاکستان کی دوستی کے زندہ باد کے نعرے بھی تھے۔ شہباز شریف صاحب نے آج ان کی سلامی لی، پاسنگ آؤٹ تھی ان کی پہلے دستے کی۔ نواز شریف صاحب نے آنا تھا لیکن وہ آ نہیں سکے، ایرانی صدر کے دورے کی وجہ سے ان کی امریکی سفیر بھی وہاں سے ملاقات کی، امریکی سفیر کی بھی ملاقات تھی، لیکن بہرحال یہ ایک پہلا اپنی نوعیت کی پہلی فورس ہے جو پاکستان میں قائم کی گئی ہے، جو اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کرے گی، اس کا سامنا کرے گی، اور جب جو کرمنلز ہیں تیز رفتاری کے ساتھ ان تک پہنچے گی، گلیوں میں، بازاروں میں،
सड़कों में तेज रफ्तारी के साथ, इनको मोटरसाइकिल चलाने की इनकी खसूसी महारत है। 500 सीसी की मोटरसाइकिल दी गई है इनको। अपने जो दुश्मन और मुखालिफ है उसको डिसआर्म करने की खसूसी उनको मुदारा इनको स्पेशल पिस्तौल और गन भी दी गई है। और ये देखिए अब पहले लाहौर में ये फोर्स कायम होगी, अपना लेगी उसको अपने हसार में, फिर दूसरे बड़े शहरों में मुंतकिल होगी। जरूरत इस बात की है कि कराची में भी इसी तर्ज पर फोर्स जो है वो तरबियत दी जाए उसकी, पुलिस की, और ये पुलिस का हिस्सा है ना ये। और जो हमारे मुश्ताक सुकेरा साहब आईजी उन्होंने बहुत एक यानी फखरिया अंदाज में इसका जिक्र किया, और वजीर आला ने भी बड़ी एक पुरजोश तकरीर की, और तुर्की सफीर ने यह कहा कि भाई देखिए आपके दादा ने और आपकी दादी ने और आपके दादाओं ने, आपके जो पहली नस्ल ने, दूसरी नस्ल जो हमारे साथ ताउन किया था तहरीक खिलाफत के दौरान, वो आज भी हमारे दिलों में है, और तुर्की उसका एहसास करता है और उसको रीपे करता चला जाएगा और पाकिस्तान के साथ रहेगा। तो एक बड़ी ही एक अच्छी पेशरफ्त है ये, और इस पर मैं समझता हूं बड़ा इत्मीनान का इज़हार होना चाहिए। देखिए अब जो क्राइम जो मुनज़्ज़म हो रहा है ना, और क्रिमिनल जो ताकत पकड़ रहे हैं, तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से तो वो नहीं रुकेंगे ना, उनके लिए फोर्स करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वसाइल फराहम करना पड़ेंगे। अब इसमें जो ASI जो है ना, ASI के दर्जे का कम से कम शख्स है, और इनकी तनख्वाह भी ज्यादा है, काफी ज्यादा होगी, माकूल है, होनी चाहिए। और बस उम्मीद ये की जानी चाहिए कि एक बड़े शहर जो है हमारे महफूज होंगे, और फिर अभी अदालती निजाम जो है अगर उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, और चीफ जस्टिस साहब जो हैं और दूसरे हजरात जज साहबान जो हैं अपने अदारे की तरफ भी मतवज्जो हो जाए, तो मेरा ख्याल हम बहुत जल्द। इफ्तिखार चौधरी साहब की मुझे याद आ गई इस बात पे, उनका एक बयान में कहीं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वो कह रहे थे जनाब अगर मैं चीफ जस्टिस होता और देखता कैसे मुशर्रफ साहब जाते हैं। असल मुसीबत यह है कि मुशर्रफ साहब को तो वो देख लेते, लेकिन जो वकीलों को वो करके गए हैं तबाना, और फिर उन्होंने निजाम अदल की इस्लाह के लिए तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं जो किया हो। ठीक है, एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ेंगे, वापस आते हैं तो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तानी हाथों में जायका किस कदर लाजवाब है, ये क्या मामला है। एक ब्रेक के बाद कॉलनरी टीम हमारी, एक ब्रेक के बाद, हाँ सर, वो कॉलनरी टीम, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब ईरानी सदर का दौरे पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात सुने ना, म्यांमार में अब चूंकि नई एक काबीना बन रही है आंग सान सूची की, तो उसमें एक वजीर हैं क्याओ विन, इनको मनसूबाबंदी और इक़्तिसादियात की वजारत पे नामजद किया गया। जब इनके जो मालूमात हैं वो ऑनलाइन की गई कि ये हमारी काबीना होगी, तो लोगों ने सर्च की तो इनकी जो CV थी वो पता चला कि इनकी जो डिग्री है वो फेक है, और डिग्री जारी करने वाली एग्जिट कंपनी है हमारी जिसके प्लेटफॉर्म पर 300 कंपनी हमारी जो है उसकी डिग्री वहां तक भी पहुंच गई, और उसके लिए खिदमत का सबब बन गई। अब वो तौबा करते फिर रहे बेचारे, मैं अंदर डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कम है। अब आप ये देखिए सदर अशरफ रूहानी साहब जो है वो कल पहुंचेंगे पाकिस्तान, और 2 दिन यहां क्याम करेंगे, और हफ्ते के रोज उन्होंने पाकिस्तान के कुछ मीडिया के लोगों से भी मिलना है, दानिश्वरों से भी मिलना है, याद फरमाया है उन्होंने हमें। तो आप जा रहे हैं? आज मैं जा रहा हूं। अच्छा, अब पाकिस्तान के देखिए अब ईरान से सैंक्शंस उठ चुकी हैं, पाकिस्तान के साथ उसके बड़े तजारती ताल्लुकात मुस्तहकम हो सकते हैं। पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन जो है वो तेजी से मुकम्मल होनी चाहिए, और पाकिस्तान से बहुत सी अशिया है, किन्नो है, चावल है, आलू है, जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं ईरान को। तो बड़ा उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दौरा जो है बड़ा मुफीद होगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात, देखिए 2 तरफा ताल्लुकात हैं। ईरान हमारा हमसाया है, अजीज मुल्क है, हमारे इसके रिश्ते नाते हैं बड़े सदियों के, हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए, और उम्मीद है कि इससे एक तो कल तफसील से बात कर लेंगे, अभी वक्त की क्योंकि बहुत कल अगले हफ्ते होगी जी, लेकिन बहरहाल आगे चलिए। अब मैं बता रहा हूं आपके हमारे साथ बैठे हैं स्टूडियो में जनाब शफीक चौधरी साहब, ये शफीक साहब जी, ये अहमद शफीक साहब, ये कोथम के CEO हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं शेफ एसोसिएशन पाकिस्तान के। शेफ शुमाइला फवाद बैठी हैं, और वकार इलियास खान साहब बैठे हैं जो कोच और मैनेजर हैं। इनका तारुफ मैंने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया नाज़रीन कि क्रिकेट के मैदानों से तो हमें अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिलती हैं, बिलाखिर जो हमारी कलनरी टीम है, पहली टीम अपनी नौयत की पहली टीम है, इन्होंने बेशुमार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं, न सिर्फ तुर्की में बल्कि दुबई में भी। तो सबसे पहले बात करते हैं अहमद शफीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। शफीक साहब कैसे कहेंगे आप, ये कैसे ख्याल आया आपको
اور کس طریقے سے یہ وسائل سارے آپ نے خود مہیا کیے یا کسی نے آپ کی کوئی سرپرستی بھی کی کوئی سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم پاکستان کا جو وہ ٹیلنٹ ہے اس کو آ کے پریزنٹ کر سکیں کہ جو آج تک ہڈن تھا. نیشنل کلری ٹیم آف پاکستان جو ہے اس کو شیفس ایسوسی ایشن آف پاکستان نے کوتھم کالجز جو ہیں ان کی مدد سے اس کو فارم کیا اور اس میں کسی کی سپورٹ شامل نہیں تھی. الحمدللہ ہم نے اس کو اللہ کے کرم پہ خود کیا. اس کے بعد اس میں جو 12 رکنی ٹیم بنی اس میں سے جو بیسٹ پلیئرز تھے ان کی ٹریننگ کروائی گئی 6 مہینے جو کہ ہمارے کلیگ وقار الیاس خان صاحب نے کنڈکٹ کی اور ہمارے شیفز باہر سے آتے رہے ان کو ٹرین کرنے کے لیے. پہلا کمپٹیشن ہمیں ملا وہ استنبول میں تھا فیبروری میں اور اس میں ہم نے الحمدللہ 25 ملکوں کا کمپٹیشن تھا. دنیا کے سب ایڈوانس کنٹریز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اس میں پاکستان نے سب سے زیادہ 15 گولڈ میڈل جیتے 13 سلور اور 1 برونز جیتا. اس کے ساتھ کچھ ٹرافیز بھی ہیں. اچھا اس میں اس کے سربراہ کون تھے؟ رئیس؟ ان کے سربراہ جو ہمارے کیپٹن محمد رئیس ہیں اور اس کے بعد انہوں نے دبئی میں جو کمپٹیشن ہوا گلف فوڈ کا اس میں پارٹیسپیٹ کیا جہاں پہ جو بیسٹ شیف آف دا ایئر 2016 اور بیسٹ کوزینئر ایوارڈ جو ہے وہ پاکستانی کے نام پہ آیا اور الحمدللہ یہ دنیا کا بہت بڑا ایوارڈ ہے جو پاکستان کے حصے میں آیا اور الحمدللہ مکیش جو ہے مکیش ان کے نائب تھے؟ مکیش ان کے وائس کیپٹن ہیں. انہوں نے بھی کافی سارے گولڈ جیتے. اچھا یہ دونوں حضرات اس وقت دبئی میں ہیں؟ دبئی میں ہیں دونوں. جی اچھا جان صاحب میرا خیال پہلے جو کوچ ہیں وقار الیاس اور شمائلہ فواد سے بات کرنے کو وقت بہت کام ہے. وقار الیاس صاحب کیسی کوچنگ آپ کرواتے ہیں؟ کتنا ٹف کمپٹیشن تھا وہاں پر دبئی میں استنبول میں؟ السلام علیکم جی. کمپٹیشن جی کوئی بھی ہو کافی ٹف ہوتا ہے مگر ماشاءاللہ اگر ایک یقین محکم ہو اور اپنے بچوں کے اوپر اعتماد ہو اور ٹریننگ آپ کا نصب العین ہو تو کامیابی اللہ تعالی ہمیشہ دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ نیت کا فقدان نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ 8 سے 10 گھنٹے بھی بچوں نے کام کیا اور ہر وقت ہم نے ماڈرن جسے آپ کہتے ہیں وے کے اوپر کام کیا. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ فارم کر لیا. رئیس اور مکیش کیونکہ دونوں دبئی میں جاب کرتے ہیں ہم ہر وقت 24 آورز ان ٹچ ہوتے تھے. صبح کے 2 بجے بھی بچہ پلیٹنگ کر کے ان کو کہتا تھا تو وہ 3 بجے بھی جواب آ رہا ہوتا تھا اس کو یوں ٹھیک کر لو اس کو یوں کر لو اس کو فلاں کر لو. تو ماشاءاللہ اٹ واز اے ٹیم ایفرٹ اینڈ ریزلٹس آر ان فرنٹ. چلے ہمارے ساتھ شمائلہ فواد بیٹھی ہیں. ہاں جی ان سے پوچھیں. تو یہ تو میرا خود بھی وہاں پہ انہوں نے اپنی جو صلاحیت ہے ان کا مظاہرہ کیا. شمائلہ آپ نے کیا کھلایا کیا پکایا وہاں کہ جہاں پہ آپ نے اتنے نام لے لیے؟ جی بالکل ہم لوگوں کی جس طرح سے ٹریننگ کی گئی اور ہمارے جو کیپٹن تھے ہمارے جو کوچ ہیں انہوں نے اتنے اچھے سے ہمیں ٹرین کیا تھا کہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے ہم لوگوں نے انٹرنیشنلی جو ہے کہہ لیں کہ کوزین کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے جا کے کمپیٹ کیا اور بہت ساری کیٹیگریز تھی ہماری اور ان کیٹیگریز میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور یہ پروف کیا کہ پاکستانی کین کوک. اچھا بتائیں نا شامی صاحب جیسے آپ سے پوچھا کیا اب لوگ بھی جاننا چاہتے ایسا کیا پکایا کون کون سی ڈشز آپ نے پکائی کہ آپ نے ایوارڈ جیت لیا اتنے میڈلز آپ نے گلے پہنے سامنے ٹرافیز بھی ہیں؟ جی بالکل اس میں کیونکہ ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں. ہم لوگوں کی کارونگ کی کیٹیگری تھی اوریجنل فش کی تھی ہم لوگوں کی فریش پاستا جو ہے اس کی کیٹیگری تھی اور اس کے علاوہ ہمارا ٹیم کمپٹیشن تھا گرانڈ پری اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے گولڈ میڈلز ون کیے اور تمام پارٹیسپینٹ جو تھے کوئی بھی ہم لوگوں کی کیٹیگری ایسی نہیں گئی کہ جس میں ہم لوگ بنا میڈل کے ہم لوگوں نے. چلیے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت مبارک. کسی دن آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آپ کا دیکھیں گے کہ فن کی ضرورت. یہ شمائلہ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں لیکن ہم نہیں مانتے کہ آپ اتنا اچھا پکا سکتی ہیں. تب بھی مانیں گے جب آپ کھلائیں گی. اب تو نام لے کے آئیے آپ کے نام ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو سر آپ کو ایڈوانس میں انویٹیشن ہے. ہم تو کل بھی آپ کو ناشتے پہ بلا رہے ہیں اور ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کے لیے اصل میں وہاں جو کمپٹیشنز ہیں وہ ریجنل کوزینز میں تھے ماڈرن کوزین میں تھا لائیو بیف تھا پاستا تھا فش تھی. تو بہت سارے ڈفرنٹ 30 کمپٹیشنز تھے اس لیے کسی ایک کا نام لینا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. چاہے آپ دوبارہ وقت ختم ہو گیا ہمارا. پاکستانی کوزین جو ہے نا پھر سے آپ سے گفتگو ہوگی. بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ. اس کو عام طور پر انڈین کوزین کا حصہ سمجھا جاتا ہے لیکن ماشاءاللہ یہ پاکستانی کوزین ایک الگ سے اپنا ذوق نفاست مزاج اور ذائقہ رکھتی ہے. بالکل پروگرام وقت بھی ختم ہو گیا. انہوں نے جہاں نام روشن کیا وہاں کل ہمیں سور بکھیرتے راحت فتح علی خان بھی دکھائی دی ہے اقوام متحدہ میں جہاں پہلی دفعہ یوم پاکستان منایا گیا اور ان کے لیے ڈاکٹر لودھی کو مبارکباد دینی چاہیے اور کیا اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے ان کو اور ساتھ جو تھا پوری دنیا کے لوگ جھوم رہے تھے. ایٹ لیسٹ شفقت امانت علی سے بہتر پرفارم کیا جنہوں نے کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں پرفارم کیا. ناظرین پروگرام وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. ملاقات آپ کو اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت.